बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीजान मन, आपको एक दफा फिर आज पांचवी दफा दिन में आदिल राजा आपके भाई का सलाम पहुंचे। और मैंने तमाम गिले शिकवे एक दफा, मैंने कहा एक दफा सारे गिले शिकवे में ट्रैवल कर रहा था, एक हफ्ते 10 दिन सबके गिले शिकवे आ रहे थे। मैंने कहा एक दफा सारे गिले शिकवे जरा मुकाने भी हैं और अपडेट भी आपको करना है। सर, सोल्जर स्पीक्स विद हैदर मेहदी में हक सच बात हैदर मेहदी के साथ में सर हैदर मेहदी को हम खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो डियर सर। थैंक यू वेरी मच आदिल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इट ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। और एक बात बताऊं यार, आपके ये ओपनर जो है ना बनाया जो आपका, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जो जिंगल है डन डन, ये तो ऐसे लगता है कि कोई पता नहीं सीएनएन में मैं बैठा हूँ। हम लोग सीएनएन ही है सर, सीएनएन को छोड़े हम हम सीएनएन है सर, पाकिस्तान न्यूज नेटवर्क है। हमसे बड़ा कौन सा न्यूज नेटवर्क है? वाह अक्सर वाह। अलावा कोई भी नहीं करता सर। बाकी सारी कहानी है, सारे का सारा जो है वो इंटरनल विंग से आके जो है ना वो चलता है काम। अच्छा सर, इमरान खान, देखिए इमरान खान ने जो इकोनॉमिस्ट के अंदर मैगजीन लिखा 6 महीने, मैं आपसे बात कर रहा था कि 6 महीने लेके, और मैं माजरत चाहता हूं एक दफा फिर टिकटॉक, ऑडिसी, रंबल, लिंक्डइन, ट्विच, एक्स, लिंक, फेसबुक के ऊपर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। 6 महीने लगा के सर आपने अवाम का नोट छाप छाप के, ट्रॉल फैक्ट्रियां लगा के, कोई थत्थों की एक थत्थों का विंग बनाया, और थत्थों को जो है अपना ट्रॉल फैक्ट्री बनाई। एक आईएसपीआर में मेरे दोस्त गजनफर ने अपनी ट्रॉल फैक्ट्री चलाई। इन्फो ऑप्स डायरेक्टरेट बेसमेंट के अंदर उसने अपनी चलाई। आईएसआई ने तमाम मीडिया को के जोकर्स को इकट्ठा किया, लफाफों को इकट्ठा किया। ठीक है सर, बड़े बड़े लोगों को, जो लोगों के बाथरूम सूंघते थे, उनको इकट्ठा किया। मीडिया टाइकून्स को इकट्ठा किया, गंजे शैतानों को इकट्ठा किया, और इन्होंने मिलके, और उसके बाद फस्तायत का बाजार गर्म किया। नदीम अंजुम और आसिम मुनीर ने मिलके लोगों की माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों की इज्जतों के ऊपर हाथ डाला। आज तक जो कभी भी नहीं हुआ वो तमाम काम किया। और 6 महीने में, और खास तौर पे पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की घुसपैठिए बिठाए और उनको बाय होक और बाय क्रोक काबू किया। और उसके बाद उनको बयान दिलवाए, कुछ को हीरो बनाया, कुछ को जीरो बनाया, और उन लोगों से बयान दिलवाए कि मफाहमत मफाहमत देखो। वो जो यार 2.5 साल चुप कर, जो खैर है यार, कोई बात नहीं यार। मफाहमत के नाम पे मुनाफकत का सबक पढ़ाया इमरान खान। इमरान खान का बयानिया जब आया वाजे तौर के ऊपर, इमरान खान का बयानिया जो छपा है उसमें तो ना मफाहमत का जिक्र है ना मुनाफकत का जिक्र है। तो सर ये क्या ड्रामा 6 महीने से तुमने चलाया हुआ है? पीटीआई के अंदर भी, बाएं भी, दाएं बाएं भी, फौज तो अपनी आखिर में होती है ना, क्या करें फिर, ये करना होता है ना, वो करना होता है, हमारी मजबूरियां होती है ना। वो तमाम का तमाम बयानिए की बत्ती बना के खान ने जो है वो उन तमाम लोगों को वापस दे दी कि ले लो जिधर भी लेनी है। लेकिन ये सब इमरान खान ने तो क्लियर बयानिया दे दिया कि ना मफाहमत ना मुनाफकत, सिर्फ हकीकी आजादी थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बस आप तो वाजे है। तो सर एक तो पहले हमें इमरान खान के जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं जो उन्होंने इकोनॉमिस्ट के अपने ऐसे के जरिए जो है वो दिए हैं, और ऐसे छपना भी बहुत बड़ी बात है। पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक अखबार है जो छाप रहा है। अब उस ऐसे के अंदर जो चीज जो इमरान खान ने अपना बयानिया दिया है पूरी दुनिया को, इन जर्नलों को इनकी औकात दिखाई है। पिछले 6 महीने के बाद भी, कैदोबंद के बाद भी, हर तरह की बदमाशी के बाद भी उनकी औकात दिखाई है। और इनके बाप अमेरिका को भी आईना दिखाया है सर ये इमरान खान का जो पैगाम इकोनॉमिस्ट के जरिए चीदा चीदा बताएं, और उसके बाद जो मफाहमत के नाम पे मुनाफकत का सबक दे रहे थे, उनके लिए भी आपका क्या पैगाम है सर? आज हम इस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ ये करनी है सर। बिल्कुल आदिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेक्स्ट आपने दिया। आदिल, मैं स्ट्रेट जाता हूँ इमरान के इकोनॉमिस्ट का जो है ना, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में मौजूदा, और मैं बस सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, मौजूदा केयर टेकर हुकूमतें जो गैर कानूनी, गैर आइनी है, और फेडरल लेवल पे और सूबाई लेवल पे। उन्होंने कहा कि जी असेंबलियाँ 90 होनी थी, 90 दिन के बाद इलेक्शन थे, वो नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि ये जो इलेक्शन होने थे, ये लोगों की जो राय हक था इलेक्शन कराने का, वो इन्होंने नहीं दिया, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये बिल्कुल एक काला, बिल्कुल एक बहुत ही अजीब धब्बा नुमा एक पाकिस्तान का इदारा है, और इन्होंने पार्टी के अंदर हमें, हमारे कैंडिडेट्स को रोका, मेरी पार्टी के इलेक्शन को नहीं माना। वो कहता है
کہ اسٹیبلشمنٹ یہ عادل میرا خیال ہے اس پورے آرٹیکل کے اندر نا جو 3 باتیں ہیں نا اس میں سے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اور لکھتا ہے آرمی پھر لکھتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز پھر لکھتے ہیں بیوروکریسی جس کے اندر پولیس اور بیوروکریسی یہ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں نا آپ جو کہتے ہیں کہ مفاہمت پھر کہتے ہیں جی یہی اسٹیبلشمنٹ یہی فوج اس نے ہماری حکومت کو نکالا کوئی اس نے یہ نہیں کہا کمپنی اور فلانا اور امریکہ کے پریشر میں آ کے نکالا اور کہا تھا کہ کیوں اس لیے کہ میں ایک آزادانہ فورن پالیسی کرنا چاہتا تھا میں نے امریکہ کو بیسس دینے سے انکار کر دیا اور میں نے سب کو کہہ دیا کہ میں سب کا دوست ہوں لیکن کسی کے لیے میں اس کا جو ہے کرائے کا گریلا نہیں ہوں ہمارے 80,000 پاکستانی مارے گئے ہیں کرائے کے گریلا بننے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اس نے سائفر کو نہیں چھوڑا اس نے کہا جی مارچ 222 میں ان کا ایک آدمی وہ یہ ملتا ہے کھانے پہ یہ کہتا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر اس کو نکال دیا گیا تو اچھی بات ہے نہیں نکالا تو تمہاری ایسی کی تیسی کہتا ہے مجھے بعد میں یہ دکھایا گیا میرا کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پیغام تھا وہ یہ تھا قمر جاوید باجوہ کو کہ عمران خان کی حکومت کو گراؤ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آؤ اور وہی آرمی چیف پورا لکھتا ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہمارے اتحادیوں تھے ان کے ساتھ مل کے جو پارلیمنٹ میں لوگ پیچھے تھے ان کے ساتھ مل کے کافی مہینوں کے ساتھ مل کے لوگ بہت نکلے اس احتجاج میں جب مجھے نکالا گیا جو بائی الیکشن ہوئے مجھے نکالنے کے بعد اس میں سے 28 میں سے 37 سیٹیں میں نے جیتی میری حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا کووڈ سے بچایا معیشت کو ہم نے سب سے زیادہ ہماری تقریباً 6% ہماری گروتھ ہوئی 5.8 ہوئی 2021 میں 6% ہوئی 2022 میں میرے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہوئے میرے پارٹی کے لیڈر کو میرے سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہمارے ساتھ جو وہ جرنلسٹ جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے ان کو اٹھایا گیا ان کو غیر قانونی طور پہ قید کیا گیا ٹارچر کیا گیا پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا 2 بار بیٹھے ہیں ایک کو 14 سال ایک کو 12 نہیں یہ نہیں کہا اس نے پھر کہتے ہیں میرے خواتین جو ہیں پارٹی کی ان کے ساتھ جو تباہی اور جو تشدد کیا گیا ہے کہ عورتیں سیاست میں حصہ نہ لیں میرے خلاف 200 سے زیادہ کیسز ہیں مجھے نارمل جو ایک قانون کے تحت میرا عدالت میں پیش کیا جائے مجھے نہیں کیا جا رہا 9 مئی کے واقعے کو لے آتا ہے پھر یہ تیسرا پہلا وہ کہ مجھے نکالا دوسرا سائفر تیسرا 9 مئی کہتا ہے 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ فالس فلیگ تھا یہ فوج نے خود کرایا تھا اور اس میں جان بوجھ کر آگ لگوائی گئی اداروں کے اوپر ان کے جگہوں پہ انسٹالیشن پہ اور میرے اور میری پارٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے الزام لگایا کہ جی اس کے بعد پھر جو تباہی اور بربادی کی ہے لوگوں نے میرے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ان کے خاندان ان کی عورتیں بچوں کے ساتھ ان کو ٹارچر کیے گیا ان سے پریس کانفرنسز کرائی گئی ٹی وی انٹرویو کرائے گئے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہتا ہے اس وقت تک بھی ایک آپ کا امریکن پول ہے وہ کہتا ہے میری پارٹی 66% سپورٹ ہے اور میری اپروول ریٹنگ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ایک سابق وزیر اعظم جو کہ سزا یافتہ مجرم قانون سے بگوڑا اس کو لندن سے واپس لایا گیا اس کے سارے جو یہ قید کی چیزیں ہیں ان کو معطل کیا گیا سزا معطل کی گئی اور میرا یہ خیال ہے کہ شریف نے اسٹیبلشمنٹ کون ہے فوج ہے عاصم منیر ہے ندیم انجم ہے کہتا ہے شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے ان کے ساتھ ایک معاملہ طے کیا ہے کہ وہ اس کی سزا کی معطلی کو سپورٹ کریں گے اور اس کو الیکشن میں پورا سپورٹ کریں گے کہ یہ جو ہے جیت جائے وہ کہتے ہیں اور میں قید میں اکیلا سولٹری میں رہتا ہوں میرے پر بہت عجیب قسم کے بیہودہ چارجز ہیں اور جو بھی میرے لیڈر باہر پھر رہے ہیں انڈر گراؤنڈ نہیں ہے وہ کوئی کنوینسنگ ہی نہیں کر سکتے کنونشن ہی نہیں کر سکتے ان حالات میں آخر میں کہتا ہے ان حالات میں
اگر الیکشن ہوئے بھی یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اور یہ ایک دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کو ان کے جو بیسک رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان سے محروم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے گئے جو کہ سیاسی اسٹیبلٹی لائے گا، رول آف لا لائے گا، اور ہمیں بہت ضروری جو ہم نے اس ملک کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، ایک پاپولرلی الیکٹڈ جو ایک جمہوری حکومت ہے وہ کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنے موجودہ تباہی اور بربادی سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ہے سر آپ کے عمران خان صاحب۔ یہ عمران خان کا پیغام تو انتہائی واضح ہے، لیکن یہاں پہ نہ ہی کہیں مفاہمت کا ذکر ہے فوج کے ساتھ، نہ ہی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے کا ذکر ہے کہیں پہ، نہ ہی جرنیلوں کی جو ہے وہ مطلب آپ کو پتا ہے کیا اٹھانے کا ذکر ہے، نہ ہی جو ہے یہاں پہ کہیں منافقت کا ذکر ہے۔ یہاں تو خان صاحب نے بڑی کلیئر بات بتائی ہے جو اتنے عرصے سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھائی جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، اور یہ فوج نے یہ بیڑا غرق کیا، جرنیلوں نے یہ بیڑا غرق کیا، اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق کیا، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر تباہ برباد کر دیا اس ملک کو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ خان صاحب تو بڑا کلیئر کٹ یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو پی ٹی آئی میں رنگ باز درمیان میں آ کے جو ہے جو کہتے ہیں یا 28 سال نیوے ہو جاؤ کوئی بات نہیں، کچھ جا کے کہیں چھپے ہوئے ہیں، کوئی کہتے ہیں بات نہیں کرنی ابو کے متعلق، کوئی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوانا چاہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں یار مفاہمت کرنی چاہیے، دیکھو یہ وہ نہیں کرنا، کوئی شکاگو فون کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان کے چاہے وہ نواسے ہیں یا پھر مروت صاحب ہیں، جو بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا نہیں کرنا یہاں پہ۔ مطلب سر بے تحاشا یہ ارے ہے، صرف یہ لوگ نہیں ہیں، مل جل کے سارے جو ہے یار خیر ہے، کوئی ذرا کوئی کر لو مفاہمت کر لو، کس چیز کی مفاہمت کر لیں؟ 76 سال سے اسی مفاہمت نے تو بیڑا غرق کیا ہمارا سر۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ آدھے بہت آپ نے اچھی بات کی۔ یہ آرٹیکل جو ہے نا، اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ عمران کا بیانیہ کیا ہے، عمران صاحب کا، اور یہ جو پارٹی میں اس کے نام نہاد لیڈر ہیں، اب میں سب کو نام نہاد کہوں گا بیکاز انہوں نے عمران صاحب کے بیانی کے بالکل اپوزٹ بیان دیے، جس میں ان کا جو موجودہ چیئرمین ہے گور علی خان، جو بائی دی وے 14 سال پیپلز پارٹی میں رہا تھا، جولائی 2022 میں اس نے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی، وہ کہتا ہے جی ہماری تو جنگ کسی سے ہے ہی نہیں، ہماری تو اسٹیبلشمنٹ سے جنگ نہیں۔ عمران نے یہاں جو اپنے آرٹیکل میں اسٹیبلشمنٹ کو الٹا لٹا خود اسٹیبلشمنٹ کے سارا کیا دھرا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، یہ کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے، مامے لگے ہوئے سر سارے کے سارے۔ ایک یہ چیز پرامن احتجاج ہونا چاہیے، یہ پرامن احتجاج کی کال تک نہیں دیتے یہ لوگ، نہیں دیتے۔ دوسرا، جب یہ امریکہ آیا تھا تو وہ جو ٹٹو ہے شیر افضل مروت نے کہہ دیا، میں نے اسی وقت کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، عمران نے کوئی نہیں کہا۔ نہیں، عمران نے کہا، سب نے مجھے میرے اوپر بھی بڑے اٹیک کیے، آپ کے اوپر بھی بڑے کیے۔ میں نے اب بعد میں بہت کوریدا، تو جب اس نے اپنا بیان بدل لیا نا کہ نہیں میں نے عمران نے نہیں کہا تھا، مجھے تو عمر ایوب نے کہا تھا، تو میں نے پھر پی ٹی آئی کے جو ہیں سینئر باہر کے لیڈرز ان سے پتا کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عمر ایوب نے کہا ڈائریکٹلی کہ جی آپ نے احتجاج نہیں کرنا، اگر آپ احتجاج کریں گے عاصم منیر کی وزٹ پہ امریکہ کے، آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی پارٹی۔ تو میں نے کہا تم اتنے بیوقوف ہو، میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، سنیں، اور تم نے پتا کیوں نہیں کروایا؟ ان کے قریب لوگ ہیں، تم لوگ ان کے بہت قریب لوگوں کو جانتے ہو، تم نے فون کر کے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اتنا بڑا جھوٹ عمر ایوب اور شیر افضل مروت بولیں گے۔ تو خیر میں اس لیے کہتا رہا ہوں کہ پہلے بتا دو، بعد میں رونا مت۔ اور سر یہ تو بہانے ہزار ہے نا سر، بات یہ ہے سکھی روئے یارا نو نہ لا لا کے براواں دا، گل یہ ہے کہ 8 بندے اور بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب یہ بیان دیا نا۔ چلو چھوڑو اس بات کو سر، کنفرنٹیشن نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب سے آتے ہیں، یہاں پہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ فرحت عباس کو اس نے ساتھ لگایا ہوا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری، جس کو عمران خان نے جس کا داخلہ بند کر دیا تھا، ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی زمان پارک میں، خاتون صحافی سے، اس کا قصور نکلا تھا، اس کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ یہ کروڑوں روپے لوگوں سے ٹکٹوں کے مانگ رہا ہے، اور اس کو عمر ایوب صاحب نے لگایا ہوا اپنا ایڈیشنل سیکرٹری، اور ایک نہیں مجھے 150 لوگوں سے کنفرم یہ بات پتا چلی ہے۔ چھوڑیں اس بات کو سر،
مفاہمت کے نام پہ منافقت کا یہ لوگ سبق دیتے ہیں, ان کو کوئی شرم حیا غیرت نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ری سائیکل بن کا حصہ بھی بنتے ہیں. لیکن خیر عمر ایوب صاحب کو یہ بات بھی آپ نے دیکھنی چاہیے کہ سر انہوں نے بڑی مار کھائی ہے, ٹھیک ٹھاک قسم کی, زندگی میں ایسی مار ان کو کہیں نہیں پڑی ہوگی جو ان کو پڑی ہے, اسٹیٹ کی طرف سے پڑی ہے, جو جس کی وجہ سے شاید سیکرٹری جنرل بھی لگے ہیں. یو نو عادل, میرا ویو یہ تھا کہ عمر ایوب کو ضرورت کوئی نہیں تھی یہ کہلوانے کے لیے پارٹی کے لیڈرز کو امریکہ میں کہ آپ احتجاج نہ کریں. وہ چپ کر جاتا. شیر افضل مروت کو بکواس کرنے دیتا, وہ تو ٹاؤٹ ہے. جس طرح شیر افضل مروت بکواس کر رہا ہے قاضی عیسیٰ کے خلاف, لوگ کہہ رہے او دیکھو جی کیسا بولا. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, یہ نورا کشتی ہے, اس لیے کہ اس وقت لوگوں کا اتنا غصہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, جس طرح وہ بکواس کرتا ہے, آ کے روز کوٹ کے اندر بیہودہ حرکتیں کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو گرمی نہیں پسند تو پھر آ کے آپ بورچی خانے میں آ کے جو ہے نا کھانا مت پکاؤ. مطلب جب اس کو کہا گیا کہ لوگوں کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے, وہ بیچارے جمشید دستی کی بیوی برہنہ, تو یہ سیاسی باتیں ہیں فلانا. تو اسی وہ جو ریلا ہے نا اینٹی قاضی کا, اس میں کہا تو بھی کود جا, تو بھی شور کر دا, تو بھی گالیاں دے. قاضی کو آنکھ ماری ہے کہ وہ یہ بولے گا تیرے خلاف کچھ نہ کری, اس کو بھی کہا تو پہ جا. جس طرح وہ کس نے ایوب خان نے سنا کہا تھا موسیٰ کو جب انڈیا نے اٹیک کیا کہ موسیٰ خان پہ جا, تو یہ بول کے جی انڈیا. تو عادل یہ سارے بکے ہوئے ہیں سارے. میں تو حیران ہوں کہ ہم بھروسہ کس پہ کریں. میں آنیسٹلی عادل میں تو اپنے اوپر بھی کبھی کبھی شک کرتا ہوں کہ یار حیدر مہدی کہیں تو نہیں بک گیا بھائی کو. وہ سر مجھے کہہ رہے تھے, مجھے کچھ یہاں پہ نا یو کے میں میرے دیر کے کچھ بھائی ملے, بڑے پیارے لوگ ہیں سر, میری بڑی محبت ہے اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے. 16 سال ایک تو میں نے وہاں نوکری کی ہے, میری پیدائش ہے وہاں پہ, تھوڑی بہت پشتو بھی میں بولتا ہوں, تو میری ہمیشہ کے ساتھ گپ لگتی ہے ان سے. وہ کہتے ہیں سر حیدر مہدی جو ہے وہ آصف منیر نے خرید لیا. میں کیسے شیر افضل مروت کے بارے میں جو بات کی ہے, پھر میری ان سے کچھ ذرا انٹیمیٹ بات چیت وہ ہوئی جو ہم صرف پرائیویٹلی کر سکتے ہیں. جب آپ آپس میں مل کے بات کرتے ہیں تو پرائیویٹلی بہت سی بات چیت ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں حیدر مہدی ٹھیک بندہ. تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹلی, جس طرح میں پیٹرنز کے ساتھ کرتا ہوں patreon.com پہ, پبلکلی شاید اس وقت وقت نہیں ہوتا, کیونکہ سر اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری قوم کو لاجک سمجھ نہیں آتی, ان کو جذبات سمجھ آتے ہیں, ایموشنل قوم ہے. تو کوئی بات نہیں سر, لیکن میں سر جاتے جاتے لیکن عادل ایک بات, ہمارا سب سے بڑا گواہ عمران خان بن گیا, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھ دیا نا, تو ہماری گواہی عمران خان صاحب ہے. اب میرے پاس کوئی پی ٹی آئی کا گھسپیٹیا یا پی ٹی آئی کا بے وقوف ڈھکن یا پی ٹی آئی کا مس گائیڈڈ بندہ, عہدیدار جو ہیں جو نئے بھی اناؤنس کیے ہیں, ان میں سے کوئی بتا دے کہ یہاں پہ کس مفاہمت کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ مفاہمت کا ذکر ہے یا مزاحمت کا ذکر ہے؟ پرامن مزاحمت ہونی چاہیے یا مفاہمت ہونی چاہیے؟ چلے سر میرا آخری سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ سر یہ مزاحمت مطلب پرامن ہی ہوتی ہے, مزاحمت جو ہے جو ڈیموکریٹک مزاحمت ہونی چاہیے یا مفاہمت ہونی چاہیے؟ پلیز کمنٹس میں تھاؤزنڈز کی تعداد میں یہاں پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں مختلف پلیٹ فارم پہ, 6-7 مختلف پلیٹ فارمز پہ, ٹک ٹاک, ٹویٹر, لنکڈ, اوڈیسی, ایکس, فیس بک پہ, کمنٹس میں بتائیں مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے بدماشوں سے. یہ اسٹیٹ کے جرنیل جو بدماشی کر رہے ہیں, یہ آپ نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جناب کہ یہ مزاحمت اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, پرامن مزاحمت ہونی چاہیے, تو وہ تو کر رہے ہیں, جیل سے بند بھی کر رہے ہیں. تو سوال سر حیدر مہدی سے بھی میرا یہ, آپ لوگوں سے یہ, میں آپ کے جواب دکھانا چاہوں گا سب کے کہ مزاحمت ہونی چاہیے یا مفاہمت ہونی چاہیے. یہ شروع ہو گئے ہیں سر جواب, مزاحمت کے جواب نان سٹاپ شروع ہو گئے ہیں. آپ پلیز بتائیں سر, آپ سر عادل میں تو ایبسلوٹلی کلیئر ہوں کہ یہ نظام جب تک یہ نظام قائم رہے گا, جب تک اس قسم کی فوج ہوگی, جو اس کی سوچ جو ہم نے دیکھی ہے, اس کی اس قسم کی ٹریننگ ہوگی, اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے 4 آرمی چیف نے جس نے مارشل لاء لگایا ہے وہ غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, وہ غاصب تھے. جب تک ہماری پولیس میں ریفارم نہیں ہوگا, ہماری عدلیہ میں ریفارم نہیں ہوگا, ہمارے بیوروکریسی میں ریفارم نہیں ہوگا, ہمارے تمام اداروں میں ریفارم نہیں ہوگا, ہمارے اسکول کا نظام ریفارم نہیں ہوگا, صحت کا نظام, یہ پاکستان نہیں چل سکتا. تو مفاہمت جب آپ کریں گے نا, تو یہ سارے کے حرام کے پلے
جو 70-75 سال سے پاکستان کا خون چوس رہے ہیں، آپ ان کو اور اجازت دے رہے ہیں، آپ ان کو اور ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اور مضبوط ہو جائیں، وہ بیٹھے رہیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عادل، مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، اور میں ویژولائزیشن کرتا ہوں۔ میری ویژولائزیشن یہ ہے کہ اس افواج پاکستان، بیکاز جڑ جو فساد کی جڑ ہے نا، وہ آرمی چیف کی طاقت ہے، اور میں ویژولائزیشن کرتا ہوں کہ ایک نڈر، ایک بہت ہی محب وطن، ایک جونیئر جرنیل یا مڈ رینکنگ جرنیل، وہ آئیڈینٹیفائی ہو کسی طریقے سے نظام کے اندر، عمران خان فیئر اینڈ فری الیکشن سے آئے، اس آدمی کو آرمی چیف لگایا جائے، 100-150 جرنیلوں کو، 200-300 بریگیڈیئروں کو، 500-600 کرنیلوں کو فوری طور پر فارغ کر دیا جائے، جن کے بائی دی وے لسٹیں ابھی کئی لوگ جو ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی۔ تو جو آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ان ڈاکو لٹیروں کو، عاصم منیر کو اور ٹائم دیں گے، ان کور کمانڈرز کو اور ٹائم دیں گے، ان ڈیو کمانڈر جو بکے ہوئے ہیں، جو ڈر کے بیٹھے ہیں، میں ان کے متعلق نہیں کہتا، جو اپنی جان بچا رہے ہیں چلے ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی بڑے غلط ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، بڑا مجبور ہوتا ہے آدمی، لیکن جو بکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے عاصم منیر کا ساتھ دیا، جنہوں نے باجوہ کا ساتھ دیا، خوشی خوشی ہو کے ساتھ دیا، اس ملک کی ایک جیتی جاگتی ہستی کھیلتی ہماری جو خواتین ہیں، ان کو جبرن انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ عادل نہیں مفاہمت کر سکتے، مفاہمت کر کے کیا کریں گے آپ؟ مفاہمت کر کے آپ یہ کہیں گے اچھا یار الیکشن کرا لے، تمہیں ہم حکومت دے دیتے ہیں، یہ 4 چیزیں ہم رکھیں گے، یہ 15 چیزیں تم اپنے پاس رکھو، جس طرح یہ پہلے کرتے رہے، جس طرح انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا، جس طرح نواز شریف کے ساتھ کیا، جس طرح نے عمران خان کو انہوں نے بالکل سیبوٹاج کیا اس کی حکومت کو۔ عادل مفاہمت ہوتی ہے اگر دوسری طرف سے کوئی اچھائی ہو۔ یہ تو غنڈے ہیں، یہ تو بدماش ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ آرمی کا چیف آپ کا عاصم منیر یہ ٹیررسٹ ہے، یہ نیتن یاہو کی طرح، جس طرح اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، عاصم منیر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کرتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ کرتا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ مودی جیسا ٹیررسٹ ہے، مودی کرتا ہے کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف، عاصم منیر کرتا ہے، تو آپ کس سے مفاہمت کریں گے؟ آپ کاکڑے سے کریں گے، جس کا کتا بھی اس کے اوپر، میں پھر وہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پھر بات کر جاتے ہیں غلط، سر لیکن یہ تو چپڑاسی ہیں، ان کے چپڑاسیوں سے تو نہیں آپ بات چیت کر سکتے، تو یہ جو عادل عمران خان از ویری کلیئر، ہی انڈرسٹینڈز کہ یہ نظام اکھڑنا ہوگا، یہ نظام کو آپ کو لٹرلی آپ کو سرے نو، اور میں جب سوچتا ہوں نا کہ وہ ایک اچھا جرنیل اوپر آئے، بیکاز میں چینج مینجمنٹ کا آدمی ہوں عادل، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ دائرہ اختیار کانٹیکسٹ تبدیل کر دینا، لوگوں کا بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان کا انسینٹیو سٹرکچر چینج کر دیں، لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑی مثالیں پاکستان میں دیکھتے ہیں، شوکت خانم دیکھا ہم نے، آغا خان اسپتال دیکھا، موٹر وے پولیس کو دیکھا، وارڈن کو دیکھا، ادیب رضوی کا ہم کلینک دیکھتے ہیں، ہم نے آئی بی اے کو دیکھا، اور بہت ادارے ہیں اس ملک کے اندر، ہی ادارے ہیں، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے بچوں کے لیے، اخوت جو کریے، مطلب جو آپ دائرہ اختیار اگر اچھا رکھیں گے، لوگ وہاں اچھا کام کریں گے۔ لوگوں کو آپ نے صرف موقع دینا ہے، اپنی جو جن ہے، جو ان کے اندر عاصم منیر بیٹھے ہیں، وہ قابو میں رکھیں، اور جو ان کے اندر اچھائی ہے، جو ان کی روح میں پاکیزگی ہے، جو ان کے روم کے اندر عمران خان جیسے ایک اچھے انسان بننے کی چاہت ہے، اس کو اجاگر کریں۔ جی عادل۔ سر ویری فائنل کمنٹ، ہم نے آپریشن باد صبا آئی ایس آئی چلا رہی ہے، ہم نے آپریشن باد فنا جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ 8 فروری کو ووٹ، تو ان کی مجبوری ہے کیونکہ ان کو قرضے کے اوپر ان کی کے بغیر حکومتیں چل نہیں سکتی ان کی، تو ان کو قرضہ نہیں ملے گا جب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کروانے ہیں، الیکشن والے دن 8 فروری کو آپ لوگ 4 کروڑ عمران خان کا ووٹر باہر نکلے، ووٹ دے، اور ووٹ دینے کے بعد باہر موجود رہے، در سے ہر حلقے کے اندر جو ہے بیٹ بلا لے جائیں، کرکٹ کھیلیں، جو بھی کریں، جب تک آپ کا ووٹ جو آپ نے کاسٹ کیا اس کی حفاظت نہیں ہو جاتی، اس طرح اناؤنس نہیں ہو جاتا، پرامن اجتماع اپنا جو ہے وہ قائم رکھیں۔ آپریشن باد صبا، ان کی 20,000 پہ ان کی جو بقول عمران خان ان جرنیلوں کی کا پیشاب نکلا چاہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا 15 سال پہلے، پوائنٹ آف ویو ان کا ابھی بھی سیم ہی ہے اور ہمارا بھی یہی ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ تو جب 4 کروڑ قوم نکلے گی تو کس طرح جو ہے وہ الیکشن کو ریگ کریں گے؟ تو یہ اس کے بارے میں پلیز سر اگر آپ ہمیں جو ہے وہ سپورٹیو کمنٹس جو ہے کو مشورہ دے سکیں پلیز سر۔
جی جی عادل، میں نا ایک یہ جو الیکشن ہے نا، بہت ہم لاجکلی سوچتے ہیں کہ یار بلہ اگر لے لیا جائے تو کیا ہوگا، پی ٹی آئی کو اگر، مجھے آنیسٹلی لگتا ہے، اللہ والا عالم، مجھے آنیسٹلی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی منصوبہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے لگتا ہے بلہ لے بھی لے، مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ بھی لیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے جینوئن کینڈیڈیٹس کو نہ حصہ لے دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 نمبر نورا کشتی ٹائپ لوگوں کو یہ کرنے بھی دینا، مجھے لگتا ہے کہ جیت پھر بھی حق کی ہوگی اور عمران خان کی ہوگی۔ یہ مجھے ایک فیلنگ ہے، میرے پاس لاجک نہیں ہے، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ ضرور ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی سپورٹ ہے۔ بیکاز عادل اس وقت تک جو آپ نے بات کی نا، 6 مہینے 8 مہینے 22 مہینے سے جو ان کا بیانیہ ہے، جس طرح کی یہ توڑنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو، ان کے لیڈرز کو، ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو، ارشد شریف کا قتل، عادل مطلب ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی بربریت ہوئی ہے۔ عمران ریاض خان کو انہوں نے آدھا نیم، وہ بیچارہ بادشاہ بھی ٹھیک طرح نہیں کرتا، آئی ڈونٹ تھنک از مینٹلی اس کی فیکلٹیز پوری ہیں۔ یہ اس قسم کے ظلم تو ہم ادھر دوسری جنگ عظیم میں سنا کرتے تھے کہ جرمن کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، یا جاپانی کر رہے ہیں انگریزوں کے ساتھ، یا یہ امریکن کر رہے ہیں ویتنامیز کے ساتھ، یہ ہم وہاں سنتے تھے اس قسم کی بربریت، اس قسم کی جاریت۔ عادل میں فوج کے خلاف نہیں اکسا رہا لوگوں کو، میں لیکن صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس قسم کی فوج کی اس وقت سوچ ہے، جو یہ ایک کرائے کا گریلا ہے، صرف ایک آرمی چیف کی بات مانتا ہے، چاہے وہ اس ملک کو لوٹ کے لے جائے، ملک کو کھا لے، ملک کو بیچ دے، ملک کے ساتھ غداری کرے، وہ اس کا، یہ ہمیں تبدیل کرنا ہے عادل۔ جب تک ہم یہ تبدیل نہیں کریں گے، ہمارے پی ایم اے میں، ہمارے سٹاف کالج میں، ہمارے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، ہمارے تمام سکولز آف انسٹرکشن، فوج، نیول، ایئر فورس میں، ہماری تمام ریجیمنٹل سینٹر میں جہاں ریکروٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ فوج کی مداخلت تاریخ میں غلط تھی، یہ فوجی جرنیل غاصب تھے، انہوں نے قانون توڑا، انہوں نے آئین توڑا، ہم ان کے رینک واپس لے رہے ہیں، ان کے عہدے واپس لے رہے ہیں، ان کے تمام تمغے واپس لے رہے ہیں، ان کو تمام مراد جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ یہ قانون جب پاس ہوگا اور یہ پڑھایا جائے گا آپ کے پورے پاکستان کے تمام فوجی، ایئر فورس، نیوی کے اداروں میں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام غلط ہے، مشرف ہیرو نہیں ہے، یا ہیرو نہیں ہے، ایوب ہیرو نہیں ہے، آپ کا ضیاء ہیرو نہیں ہے، اسلم بیگ ہیرو نہیں ہے جو پیچھے سے بیٹھ کے، باجوہ ہیرو نہیں ہے، عاصم ہیرو نہیں ہے، یہ غاصب ہیں، یہ غدار ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی۔ یہ ہمیں پڑھانا پڑے گا اپنے افسروں کو، اپنے جوانوں کو، اور ہمیں مثالی سزائیں ان کو دینی پڑیں گی کہ پہلے تم اس ملک کے فرد ہو، پہلے تم اس ملک کے سٹیزن ہو، بعد میں تم فوجی ہو۔ تمہارے جو دل، دماغ، جو دھڑکن ہے، وہ افواج پاکستان کے ڈھول کے ساتھ نہیں چلتی، وہ پاکستان کے قومی ترانے کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ لوگوں کو سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے، فوجی افسروں اور جوانوں کو، کہ بھائی ملک سب سے پہلے ہے، اگر ملک ہے تو تم ہو، عوام ہے تو تم ہو، ان کے ٹیکسوں سے تم پیسہ لیتے ہو، ان کے ٹیکسوں پہ تم پلتے ہو، تمہارے گھر کا برج خانے کی آگ ان سے جلتی ہے، تمہارا کھانا اس سے پکتا ہے، تمہاری وردی کا بٹن اس سے آتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی میں اس کے فوج کے پیچھے ہوں، چاہیے ایسے کی تیسے کرتے ملک کی۔ عادل ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا سر، آپ سچ کہتے ہیں، اور ان کو سبق پہ پڑھانا پڑے گا کہ لائلٹی ٹو دا مدر لینڈ سپرسیڈز ریسٹ آل آف دا لائلٹی۔ جو سبق پڑھایا جاتا ہے، وفا کرنی ہے، عہد وفا نبھانا ہے، تو عہد اللہ وفا ہمیں کہا جاتا ہے کمانڈر، پڑھایا جاتا ہے کمانڈر نہیں بھائی، دھرتی ماں سے جو وفاداری ہے، جو عہد وفا جو ہے نا، جو وفا نبھانی ہوتی ہے، وہ دھرتی ماں سے، دھرتی سے، ملک سے نبھانی ہوتی ہے، جس کا آپ حلف اٹھاتے ہیں، اور ملک اور اس کی عوام، اور اس کے بعد جو مدر لینڈ ہے نا، جو آپ کے وطن کی مٹی ہے، اس سے جو وفاداری آپ کی ہے، وہ باقی تمام وفاداریوں کو جو ہے اس سے اوپر ہے۔
یہ اور میں اور سر حیدر مہدی یہ اس لیے باتیں کرتے ہیں اس لیے غائبانہ کورٹ مارشل بھی ہم کروا بیٹھے 14 سال اور 12 سال سزا بھی لے بیٹھے. مجھے لیکن ویسے بہت مجھے افسوس بڑا ہے کہ اب میرے جونیئر ہونے کے علاوہ میں 2 سال زیادہ انہوں نے اعزاز دیا ہے. یہ میرا اعزاز ہے سر, یہ میرا تمغہ ہے کہ 14 سال مجھے ملی ہے, آپ کو 12. لیکن یہاں پہ سر جو ان کی سائیکی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی تو سوچ پیسے سے آگے کی ہے نہیں, تو اس لیے فائنینشلی اسٹرینگولیٹ مجھے خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیونکہ خبریں اندر سے میرے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور ان کے بیسٹ لیڈ پلانز آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے خاص طور پہ فائنینشلی اسٹرینگولیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میرے تمام مساسے سب کچھ پاکستان میں تھا, اس کو ضبط کر کے ان کی نیلامیاں کر کے جو ہے یہاں پہ بھی اسٹرینگولیٹ کر کے اسٹیچوری لا سوٹ ISI کے حاضر سروس افسروں کے ذریعے کروا کے یہ ڈرامہ بازی میرے خلاف کی جا رہی ہے, تاکہ میں دو کام کرے, مجھے اسموک آؤٹ کر سکیں, میں یہ کام کرنے جوگا نہ نکلوں, میں کوئی جاب شاپ کے لیے نکلوں تو مجھے قابو کر کے ٹھکانے لگا سکے, اور اس کے علاوہ پھر جب میں ظاہری بات اگر میں جاب کر رہا ہوں گا ان سے بچ کے بھی کر رہا ہوں گا تو پھر میں یہ کام تو نہیں کر سکوں گا. ایک نیچرل سی چیز ہے, آج کے دن کا 5واں ویلاگ ہے, بیک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے, ریسرچ ہوتی ہے, بہت سا کام کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ کرتا ہوں اور پھر بھی کروں گا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور مدد کی وجہ سے میں یہ کام کر پا رہا ہوں. تو soldierspeaks.org کے اوپر جا کے, یا تو آپ patreon.com کے اوپر /soldierspeaks ہے, یا نیچے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے soldierspeaks.org/support me میں جا کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو کام ہے یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں, اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہ کام جاری و ساری رہے گا. لائیو آپ مجھے اور سر حیدر مہدی کو, یہ فری ویو ہے بائی دی وے, میرے جتنے بھی ویلاگز ہیں اس کو آپ جدھر مرضی اس کی آپ ری براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے کلپس میں اپنے کی بات کر رہا ہوں, میرے جو ویلاگ ہیں وہ فری ویو ہیں, اس کو آپ جدھر مرضی براڈ کاسٹ کریں, یوٹیوب پہ کلپس بنائیں, جدھر مرضی چلائیں, کوئی آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک اس کی نہیں ہوگی. یہ فری ویو ورک ہے یہاں پہ. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور لیکن عادل آئی تھنک میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پلیز سپورٹ کریں, بیکاز آئی نو کہ آپ کے مالی حالات کتنے پریشر میں آپ ہیں, بہت زیادہ آپ کے وہ پریشر ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی سر چھوڑے سر, میں اس بات کو چھوڑیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, جس کے دل میں پوزیشن میں ہے, از موسٹ ویلکم. جو نہیں ہے دعا کر دے, دیٹ از آل. کوئی بھی رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اگر جرنیلوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا اور ان ڈفرز کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو پاکستان پورا مر چکا ہوتا ابھی تک. تو اس وجہ سے اللہ کے ہاتھ میں ہے سر, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ پاک دے گا, کبھی کسی قسم کی نہ اس نے کبھی انسان کا محتاج کبھی نہیں کیا. لیکن سپورٹ بہرحال یہ سسٹم ایک چلانا ہے, پوری ایک ٹیم اور ایک نیٹ ورک چلانا ہے, اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ورک ہے جو ہم نے اس کو جاری و ساری لازمی رکھنا ہے, یہ سفر جو ہے. تو اس کے لیے آپ کی سپورٹ چاہیے. soldierspeaks.org کے اوپر جا کے کریں, یا جدھر یا آپ پیٹرن میرے بن کے کریں, یا جس بھی طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ نہیں, دعا کر دیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو that is all what is required. ٹھیک ہے, اور کوئی کہانی نہیں ہے. عادل آخری بات یہ کہتے ہیں کہ 7 جنوری کو پرسوں پاکستان کے تقریباً 100-150 شہروں میں, کہ 150 سے زیادہ, 150-200 قصبوں شہروں میں, آزاد کشمیر سے شروع ہو کے گلگت بلتستان, KP, پنجاب, بلوچستان, سندھ میں PTI اور نوجوان پاکستان محب وطن باہر نکل رہے ہیں پرامن احتجاج کرنے کے لیے. میں سارے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ باہر نکلیں, آپ کسی کی بات نہ سنیں. آپ نے کوئی تشدد نہیں کرنا, آپ نے کوئی پتھر نہیں پھینکنے, آپ نے کوئی مار پیٹ نہیں کرنی. آپ نے نکل کے اپنا پرامن آپ نے جلوس نکالنا ہے کہ ہمیں ایک آزاد منصفانہ الیکشن چاہیے, اور ہمارے لیڈر کے خلاف جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ آپ کو جو PTI کے اندر جو گھسپیٹیے لیڈر بنے بیٹھے, آپ نے اپنے پارٹی کے لیڈر کا بیانیہ سن لیا, جو انہوں نے اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل چھپا ہے, کل ہی چھپا ہے, پڑھ لیا. آپ کو بیانیہ, کسی اور بیانیہ پہ آپ نے نہیں جانا. اور عمران خان نے ہر وقت آپ کو کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں, آپ ضرور نکلیں, آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی, اور آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ پرامن رہیں. تو یہ میری لاسٹ ریکویسٹ ہے. 7 جنوری پرسوں پاکستان کے 250 شہروں کے اندر احتجاجی ریلیاں منعقد کر رہے ہیں نوجوان PTI کے ورکر اور نوجوان پاکستان محب وطن. اس کو پلیز جوائن کریں. جی عادل. جی سر, بس میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں, کمنٹ دیکھیں تو کمبل پریڈ آپ کو پتہ ہی ہے, فوجیوں تو فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سر منیر مستری اور ہنی بنی کو کمبل پریڈ کروائیں گے.
तो क्या वो बात है। जूते मारते हैं, ऊपर से ये कह रहे हैं, फौजी खुद कह रहे हैं लोग हाँ, फौज के खिलाफ तो है, लेकिन फौज के अंदर भी खबरें मुझ तक पहुंचाने वाले तो हर रैंक के फौजी अफसर शामिल हैं, राइट, आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर शामिल हैं, आईएसआई के अफसरान शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी मुहिब वतन लोग शामिल जरूर हैं, बेगैरत ऊपर सर के ऊपर पाकिस्तान के मुसल्लत कर दिए गए हैं, उन बेगैरतों की कंबल परेड करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी जो है वो भी लाजमी करे, ये सारा काम कर रहा है, तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो करम करेगा, और आप लोगों ने जो है वो इलेक्शन की तैयारी भी कर लें, और 7 जनवरी की भी तैयारी करें, और 8 फरवरी की भी तैयारी करें। हाँ इजाजत सर, लेते हैं, तो बहुत बहुत ए, शुक्रिया एक मेहरबान। एक 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 मेरा ख्याल है खातून है साहब है, वो कहते हैं जी पहले दिन से आप लोग वीलॉग करें, मैं फंसी भी हूँ उस वीलॉग देख देख के आज तक देख मतलब ये है कि हम कंबल हो गए। ओके आदिल, थैंक यू वेरी लेकिन मच। ये जद्दोजहद है, और बिल्कुल ये जिहाद है, जद्दोजहद, जिहाद है, जिहाद ये जहाद है। आप देखो सर कि कभी भी पाकिस्तान में जब भी फौज आई है ना, तो आप मिठाइयां ही बटी हैं सिर्फ, तो कभी भी ये नहीं हुआ, हाँ जो नहीं राजी थे उनको आपने मुल्क तोड़वा दिया, और हमें बता दिया कि वो बंगाली शाला, मोशली खाने वाला शाला जो है वो हमारे काबिल ही नहीं था। तो हालांकि वो शाला ठीक कहता था, अल्लाह उसने पाकिस्तान को आजादी दिलवाई थी, वो बिल्कुल ठीक कहता था, और बेगैरत हमारे जर्नैल हैं, और आज कौम को पता चल गया, और कभी भी फौज कभी भी वो कार्रवाई नहीं डाल सकी जिसमें अवाम उसके साथ नहीं है, चाहे धोखे से चाहे खुद मिलके। वेस्ट पाकिस्तानी साथ थे तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ जुल्म किया था, माइंड यू सर, यहाँ पे अवाम साथ नहीं है तो ये कैसे बदमाशी चल जाएगी सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो आप कह रहे हैं ना सर, लिस्टें तैयार हो रही हैं, अफसरों की भी लिस्टें तैयार हो रही हैं, फौज के अंदर से लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, लोग नहीं छोड़ते, आप फिक्र ना करें, किसी भी सूरत में लोग नहीं छोड़ते। इंशाल्लाह सर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह, थैंक यू आदिल, 3 दिन सर हैदर मेहदी के साथ मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, जुमे वाले दिन, आज मंडे इंशाल्लाह और वेडनेसडे, ये 3 दिन हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, और फिर सर हैदर यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे मेरे प्रोग्राम्स देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया।